अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा हुआ है उसके बाद से तरह तरह की गुफ्तगू जो है वो सामने आ रही है। कोई ये स्पेकुलेट कर रहा है कि इस मुआहिदे से भारत को बहुत ज़्यादा सफोकेशन है और यकीनी तौर पे सफोकेशन होगी, इसराइल को भी सफोकेशन होगी और मैं समझता हूँ किसी हद तक अमेरिका को भी इस मामले में बड़ी तशवीश होगी। इसके अलावा मिडल ईस्ट के जो बाकी ममालिक हैं उनके बारे में भी ये तसव्वुर किया जा रहा है देर या बजल्द वो भी इस तरह के दिफाई मुआहिदे में पाकिस्तान के साथ इन ब्रैकेट होंगे। लेकिन जब हमने ये देखा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हुई और अफ़गानिस्तान को पहले तो बड़ी सपोर्ट थी, अमेरिका बड़ी उसके साथ अलाइनमेंट में था, चीज़ें था, यकायक ऐसा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान की बग्राम एयर बेस जो है उसको लेके ट्रंप ने जो है वो एक बयान दागने शुरू कर दिए और वो बयानात अब धमकी की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में बग्राम एयर बेस जो है वो चूँकि अमेरिका ने तामीर किया और अमेरिका कहा कि उसको वापस लेना, जबकि अफ़गानिस्तान ने कहा कि वो अपनी सरजमीन किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज प्रोग्राम में इन्वाइट किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब टाइम देने का। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा है आप कैसे देख रहे हैं कि मज़ीद कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इसमें हिस्सा बन सकते हैं और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखें, एक बात याद रखें कि पाकिस्तान आफ्टर मार्का हक या बयान मरसूस के बाद एक रीएमर्ज हुआ था वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और दुनिया को ये भी पाकिस्तान ने बता दिया कि वी आर वेरी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट विद बैटल हार्डन एंड प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस। और ये हमने मुजाहरा करके दिखाया, और ये ख़ास तौर पे ये मरहून मिन्नत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कि उन्होंने किस तरीके से पूरी कौम को यकजा किया और ऐसे प्लान या ऑपरेशन किया और ऐसे एग्जीक्यूट किया कि 6 से 8 घंटे में इतना बड़ा दुश्मन, इतनी बड़ी फौज घुटने टेकने में मजबूर हो गई और जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा जी कि खुदा के लिए हमें डी एस्केलेट कराएं, हमारी सीज पर करें। और उसके बाद पाकिस्तान का स्टेचर गॉन वेरी हाई अप और इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड, यहाँ तक कि पाकिस्तान बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर जिसमें ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ये ममालिक आ गए और पाकिस्तान वायद ये जहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग निकला कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है, पाकिस्तान की बात मानती है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पर इन्वाइट भी किए जाते हैं और उनकी बात सुनी भी जाती है। यहाँ तक कि जब अमेरिका गए तो अमेरिका ने फाइनली बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, जो कि इंडियन की खास प्रॉक्सीज थी। तो इसके बाद अब देखने की बात ये कि अब एक रीएमर्ज थिंकिंग हो गई है कि अमेरिका कैन नॉट गिव सिक्योरिटी बिकॉज अमेरिका इज बाउंड टू सपोर्ट इजराइल। जितनी भी सिक्योरिटी उनकी वेपन, एयर बेसिस, नेवल बेसिस, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम मिडल ईस्ट में उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली अब देखें तो आपको ये पता चलता है कि वहाँ पर ये अमेरिका सिक्योरिटी उनको नहीं दे सकता, क्योंकि जब भी इजराइल कहीं जाएगा, अटैक करेगा तो अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ममालिक में आ गई है, ब्रिगेडियर जिसकी साहब, वजह से सबसे पहले सब सर ये भी तासुर तो उभरा होगा दोहा पे अटैक के बाद कि जिस मुल्क के साथ दिफाई मुआहदे अमेरिका के हों, जिसको अमेरिका अपना दोस्त गर्दानता हो, अगर उसकी हिफाजत नहीं हो सकती और उसका ही अलाई इसराइल जो है वो उसके अमेरिका के दोस्तों के ऊपर अटैक करता है, तो फिर ये मिडल ईस्ट के ममालिक क्यों कर अमेरिका को दिफाई मुआहदे देंगे और क्यों कर उसकी तरफ उनकी जो है वो रुझान होगा? दिस इज वन ऑफ द रीजन, इसीलिए दे फील नो इनसिक्योर कि अगर अमेरिका ने हमें इजराइल को सिक्योर करना है और उसके बाद वो हमारे पास सिक्योरिटी नहीं दे सकता, देन व्हाई वी आर वेस्टिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमने वेपन एमुनिशन अमेरिका से लिए है। ईरान के साथ हवा क्रिएट करके अमेरिका ने और इजराइल ने कि ईरान आपको कर देगा, तबाह कर देगा, ईरान कब्जा कर लेगा। अब ईरान से भी सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। ईरान इज नाउ इन द सेम ब्लॉक, इस्लामी ब्लॉक में वो आ गया है और इस वजह से अब उनकी थिंकिंग चेंज हुई। फिर वेपन जिस तरीके से पाकिस्तान ने J-10, J-17 थंडर्स, PL-15 मिसाइल, हमारी साइबर वॉरफेयर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हमने कामयाबियाँ चाइना की सपोर्ट से हासिल की हैं,
اب یہ مڈل ایسٹ نے سوچنا شروع کیا ہے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے. ہم تو ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ تو ہمیں ٹوٹل قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آئل بھی لے رہے ہیں اور پیسہ بھی ہمارے سے لے رہے ہیں اور ہماری سیکورٹی بھی نہیں دے رہے ہیں. تو وی آر انشور. اس لیے سعودی عرب نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیا. آپ دیکھیں ابھی سب سے چاہے جو تھریٹنڈ ہے وہ ہے ٹرکی, کیونکہ یہ دوحہ سے پہلے اسرائیل کا پلان تھا کہ ٹرکی پہ اٹیک کرے گا جا کے. وہاں سمجھتا ہے کہ وہاں بھی حماس کے کچھ ایلیمنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ناب میرے خیال میں نیکسٹ جو آئے گا وہ آئے گا ٹرکی, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ قطر بھی آئے, اور یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈیفنس بنے گا. آپ یہ دیکھ لیں اکانومی کو فرق پڑتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ فرق پڑتا ہے کہ اکانومی آف سعودی عرب اور فورس پاکستان کی مسلح افواج کی اسٹرینتھ, یہ دونوں جب کمبائن کریں گے تو اٹ بیکم دا فورس ملٹی پلائر. ٹھیک. مین کہ ہم آپ یہاں پر ویپن اکوپمنٹ کی اور انڈسٹری لگا سکتے ہیں. آپ J-10 اور اس کے بعد جو J-17 ہیں ان کی پروڈکشن اور بڑھا سکتے ہیں. مڈل ایسٹ کنٹریز بھی اس میں بہت انٹرسٹڈ ہیں, وہ ہم کر سکتے ہیں. PFY جو پاکستان میں فیکٹریز ہے وہاں ہم اور ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارے ٹیکسٹائل میں جو ہمارے یہ ہم ٹینک خود انڈیجنس بناتے ہیں اس میں ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں, تاکہ کم سے کم ریلائنس ہو ان عرب ویسٹرن ممالک کے اوپر, اور اسلامک ممالک اپنی انڈیجنس ویپن سسٹم کو امپروو کریں, الیکٹرانکس میں بھی, سائبر وارفیئر میں بھی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں جو ایئر فورس کے اندر بھی. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو, اور سعودی اس کا انکم انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ کی گوادر میں وہ ریفائنری لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں گے, اور انڈسٹریاں آتی ہیں انڈیا سے شفٹ ہو کے انڈسٹری آنا شروع ہوگی. جب انڈیا کی امپورٹنس کم ہوتی جائے گی تو پاکستان کے لیے, اور پھر سی پیک کے اندر جب پھر اکنامک زون بن رہے ہیں اس میں اور ڈیولپ آ جائے گی. یہ مڈل ایسٹ کنٹریز انویسٹمنٹ کر دیں گی آگے, بیکاز ان کا پیسہ یہ سیکیور ہے. ٹھیک. جتنا پیسہ وہاں کے بادشاہوں کا امریکہ میں ہے وہ سارا پیسہ تو وہ فریز کر دیتے ہیں, تو یہاں کم از کم ان کا پیسہ بھی سیف ہوگا اور ان کی حکومت بھی سیف ہوگی. اچھا پروگریس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ یکا یک ٹرمپ صاحب کو کیا سوجی کہ بھارت کے ساتھ کھڑے تھے, پھر بھارت کو پاکستان سے ڈیفیٹ ہو گئی, تو اب لگتا یہ ہے کہ وہ بھارت سے بھی نکلنا چاہتے ہیں. ایران کے ساتھ اسرائیل کی ڈیفیٹ ہو گئی, اب ایران میں بھی نہیں ہے. تو یکا یک یہ ٹرمپ صاحب کو گرام ایئر بیس کی محبت کیوں جاگ گئی, انویسٹمنٹ کیوں جاگ گئی؟ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اس ایئر بیس پہ آگے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چال ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے ساؤتھ ایشیا کے اندر. اور سیکنڈ یہ کہ یہ ایک بیکگراؤنڈ جو ایئر بیس ہے یہ بہت ہی ماڈرن ایئر بیس بنا ہوا ہے. انڈر گراؤنڈ کانکریٹ, لاٹ آف ایئر کرافٹ بھی وہاں پر رکھے جا سکتے ہیں, اور اٹ از ون آف دا بگیسٹ ایشیا کے اندر انہوں نے اس کو یہ ایئر بیس بنایا ہوا ہے. سیکنڈ دیکھیں یہ جو سینٹرل ایشیا میں افغانستان میں جب آ کے اگر دوبارہ جیسے پہلے بھی تھے اور ابھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر امریکن اس بیس کے اوپر, آپ یہ دیکھیں گے پورے سینٹرل ایشیا کو رشیا کو مانیٹر کرتے ہیں. یہیں بیٹھ کے وہ چائنا میں پورے چائنا کو مانیٹر کرتے ہیں. ان کے جو یہاں پر نیوکلیر کی یہاں پر ان کے کافی جگہ پر انسٹالیشنز ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں. پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو یہاں پر مانیٹر کرتے ہیں, اور ساتھ بالکل منہ کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ ایران کے اوپر آ کے. سو دے آر سینٹرلی لوکیٹڈ, ماؤتھ پہ آ کے افغانستان میں بیٹھ کے یہ ساری چیزوں کو دوبارہ مانیٹر کرتے ہیں. جو یہ اس وقت ہیپیزٹلی جلدی میں یہ چلے تو گئے ہیں, لیکن اب یہ جانا چاہتے ہیں. پھر یہاں آنے کے بعد اور زیادہ ٹیررزم بڑھ جائے گا, کیونکہ افغان طالبان کے بلڈ میں ہے کہ وہ کسی بھی فورن کنٹریز کے بوٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کے سامنے رشیا کے ساتھ انہوں نے کتنی لڑائی کی, انہوں نے امریکن کے ساتھ کتنی لڑائی کی, اور ابھی بھی ان کے فارن منسٹر بڑی کلیئر ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ, وی ول نیور ایور الاؤ امریکن ٹو کم اینڈ دیئر فوجی شوڈ کم آن دس لینڈ. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس سے کیا حالات ہوتے ہیں. اس تناؤ میں جو افغان وزیر خارجہ ان کی بھی کیٹیگوریکلی ڈینائل آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم 20 سال پہلے بھی لڑے, ہمیں لڑنے میں کوئی بات نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہیں آپ کی جو اپنا ایک اسٹریٹجک وزڈم ہے کہ امریکہ جو ہے اس ایئر بیس کو لینے کے لیے کوئی اٹیک کر سکتا ہے, زور زبردستی کر سکتا ہے؟ They can't do it. اور اگر کبھی کریں گے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور دوبارہ اسی طرح کی ایک جو ٹرمپ کہتا ہے جی میں لڑائیاں ختم کرنا چاہتا ہوں, وہاں سے میں ہر جگہ سے واپس آ رہا ہوں, تو یہ ایک اور کوگمار میں پھنس جائیں گے, دلدل میں پھنسیں گے.
اور ایسا پھنسیں گے سمجھ نہیں آئے گی. وہاں پر کتنا کنفائن کریں گے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں گے. روزانہ کی تعداد میں وہاں پر داعش بھی آ جائے گی, ISIS بھی آ جائے گی, اس کے بعد خود القاعدہ بھی وہاں پر آ جائے گا. افغان طالبان ورنہ میرے خیال سارا سب سے کچھ پہلے ہو جائے. ریئیکٹ کریں گے. جی بالکل, طالبان, القاعدہ, ISIS, یہ سارے ممالک آگے ان کا حشر کر دیں گے. اس لیے یہ گیدڑ رکھیں, یہ نہیں آ سکتے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. آپ اپنے ویپن ان سے لے کے دکھا دیں. $7 ارب بلین کے اب چھوڑ کے آگے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہے, وہ تو لے کے دکھا دیں. اچھا برگیڈ آپ صاحب, خود چھوڑ کے آئیں. یہ چاہتے ہیں افغانستان میں ٹربل رہے. افغانستان میں ٹربل رہے گی تو نہ ہماری سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی بلوچستان کے تھرو ہوگی, نہ ہمارا گوادر یہ سی پیک کامیاب ہوگا, نہ بلوچستان میں امن ہوگا, اور نہ ہم اکنامک ترقی کریں گے. یہ ڈیزائن ہے اصل میں ان اچھا ممالک. برگیڈ صاحب, جو آپ نے بات کی کہ افغانستان میں یہ خود ٹربل کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے بیٹھ کے اپنی پراکسی سے اس خطے کو وہ ڈسٹرب رکھیں, اور میرا تو خیر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ افغانستان کے راستے بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو انڈین فنڈڈ پراکسیز ہیں, اب امریکن پراکسیز ہوں گی یا اسرائیل پراکسیز ہوں گی, جو پاکستان میں انسرجنسیز کے واقعات کرتے ہیں تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبل رہے اکنامیکلی بھی ادروائز بھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں تو کیا افغانستان کے دفاعی معاہدہ پاکستان کو کر کے یہ اکنامیکلی ایک راستہ کھولنے کی ورکنگ ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ دیکھیں, افغانستان کے ساتھ تو ہم ویسے ہی تو ہمارے تعلقات اچھے چاہتے ہیں. ہم نے تو ہر موقع آپ کے سامنے, ہماری افغانستان کیا ڈیمانڈ ہے؟ ایک ڈیمانڈ ہے صرف, کہ آپ نے جو دوحہ میں امریکن سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, کسی ہمسایہ ملک کے خلاف یا گلوبلی کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. پلیز ڈو دیٹ. اس کے بدلے ہم آپ کو گندم دیتے ہیں, چینی دیتے ہیں, فرٹیلائزر دیتے ہیں, آپ کو ہم ہر قسم کا ٹرانزٹ سپورٹ دیتے ہیں, کوئی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں. ہم آپ کے تقریباً 33 ملین افغان ریفیوجیز کا مہمانداری کر رہے ہیں. ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ان میں سے انلیگل امیگرینٹس کو ہم واپس کر دیں. ہم ابھی تک مہمانداری کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے, چائنا نے, پاکستان نے سوچا کہ جی سی پیک بھی ہم کابل تک لے جاتے ہیں. ان کے وہاں فارن منسٹر نے کہا جی ہاں ہم ابھی بالکل کریں گے, ان کو کریں گے, ڈسارم کریں گے, لیکن نہیں کریں وہیں چیز سب کچھ. اور آپ کے سامنے بھی گل رحمان جو مارا گیا ہے وہاں پر, جو بہت بڑا القاعدہ اس کا مجید بریگیڈ کمانڈر تھا, پرسرات ہو کے مارا گیا ہے. وہ کتنی جگہ پہ انوالو تھا, چائنیز ایمبیسی میں, اسٹاک ایکسچینج میں, کراچی یونیورسٹی میں, گوادر میں, پھر اس کے بعد یہ جو آپ کا فلزار نے اسکول پاس کو تباہ کیا, جعفر ایکسپریس, اور یہ سارے وہاں پر موجود ہے. سو یہی پاکستان کہتا ہے کہ آپ ہمارے سے تعلقات کریں, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, بٹ ڈونٹ سپورٹ خارجیز. دے تو اسلام سے خارج ہیں. یہ جو اسلام کے خلاف جو کلمہ پڑھنا آتا نہیں, جو آگے یہ اسلام کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ سوچنے کی بات ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں ایران کو ساتھ ملانا چاہیے, کیونکہ ایران بھی اسٹیک ہولڈر ہے. جو ناردرن الائنس ہے ایران کی افغانستان میں, جی پنجشیر, ازبیک, تاجک, یہ ایران کے کنٹرول میں. تو ایران, پاکستان, چائنا اور اگر افغانستان بیٹھ کے بات کریں جی تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین, بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان, ایران اور پاکستان کو بیٹھنا چاہیے اور دہشت گردی کی جو واقعات ہیں, جو پراکسیز ہیں, اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرنی چاہیے اور اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ ہم تینوں ممالک میں امن قائم کر سکیں, ان اسپائٹ آف دس کے باہر سے آ کے امریکہ یا بھارت یا کوئی اور ملک جو ہے وہ پراکسیز کو شے دے اور وہ پاکستان میں, ایران میں یا دیگر ممالک میں کوئی انسرجنسیز کے واقعات کریں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد کہ ان کو ایئر بیس ہر صورت چاہیے, اس کے بعد بہت جلد پاکستان, افغانستان اور ایران کی جو ہے وہ مذاکرات اور کچھ پازیٹیو سٹیپ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ناظرین, کہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. نیتن یاہو کی دھمکی اور ان کے دعوے اپنی جگہ موجود ہے, اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, نیتن یاہو کی ہٹ درمی نے نہتے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کی, شدید بمباری کی, خوراک بند کی اور بے تحاشا لوگ, بچے, بوڑھے, خواتین, جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے.
اور نیتن یہ تصور کر کے بیٹھا تھا کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے اور دنیا میں اس کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے اور دنیا کے ممالک اس کی ہر درمی کا ساتھ دیں گے اور فلسطین جو ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کر جائے گا. لیکن اس کے ظلم اور بربریت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایسے ممالک جو اسرائیل کے تصور کیے جاتے تھے کہ ان کے دوست ہیں، الائی ہیں اور امریکہ کے ساتھ ان کا گہرا سمبند ہے، گہرے طریقے سے ان کے تعلقات ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بہت سارے ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، جس میں کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، پرتگال اور دیگر ممالک بھی اس کی صف میں شامل ہیں، جو آنے والے دنوں میں وقتاً فوقتاً فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کریں گے. نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل کو رکوانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. دوسری طرف انہوں نے جو ظلم اور بربریت کی ہے وہ بھی جاری و ساری ہے. اب یہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد اور چین کی طرف سے فلسطین کو اقوام متحدہ میں رکنیت دینے کی بات کرنے کے بعد کیا یہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع دو ریاستی فارمولے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے بارے میں سعودی عرب بھی کلیئر ہے، جس کے بارے میں باقی ممالک بھی کلیئر ہے؟ نہیں کلیئر تو نیتن یاہو کلیئر نہیں ہے، نہیں کلیئر نہیں ہے تو ٹرمپ کلیئر نہیں ہے. اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب آج میرے پروگرام میں شریک گفتگو ہے. بہت شکریہ جمیل صاحب ٹائم دینے کا. سر My pleasure. سر یہ فرمائیے گا کہ فلسطین کا جو تنازع ہے اب تمام حربے اختیار کرنے کے باوجود، تمام سفارتکاری کرنے کے باوجود فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور بڑے طاقتور ممالک جو ہیں انہوں نے ابتدا کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیر یا بجلد فلسطین کو تسلیم کرنے کا جو فارمولہ جو چل پڑا ہے، یہ دو ریاستی فارمولہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، سطحی طور پر تو یہ ایک اچھا شگون ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ یہ ممالک جو 145 ممالک تسلیم کر چکے ہیں بائی لیٹرل طور پر، ٹھیک ہے، اس میں سے کافی ممالک ان کے لوگوں میں اور ان کے سربراہان میں درد دل ہے، وہ یہ ایک سمبولک جسچر پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جب تک کہ اس پر کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بالکل بھی. لیکن اگر فلسطین کو تسلیم کرنا تھا تو فلسطین تو پہلے سے تسلیم شدہ ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق، اسی کی پاسداری کر لیں. اور وہ کیا ہے، وہ اوسلو ایگریمنٹ ہے، اوسلو ایکارڈ بھی اس کو کہتے ہیں، جو کہ تقریباً کوئی 32-33 سال پہلے ہوا تھا، جس کو کہ وائٹ ہاؤس میں سائن کیا گیا تھا اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اس کو انڈورس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی وہ ایک بائنڈنگ بن گیا ہے. اس کی طاقت زیادہ ہے. باقی بائی لیٹرل اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ تو اس وقت مفید ہو سکتا ہے کہ بائی لیٹرل جب وہ ریکگنائز کرتے ہیں فلسطین کو تو پھر وہ اپنا استحقاق استعمال کرتے وہ ملک جیسے کل یو کے کینیڈا اور اس کے علاوہ پورچوگال نے جس طرح کل ریکگنائز کیا ہے، تو کل وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم سفارتی تعلقات بھی ختم کرتے ہیں، ہم اپنے تمام باقی ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ بھی ختم کرتے ہیں، اپنی فضاؤں سے ہم اسرائیل کو نہیں گزرنے دیں گے. کچھ تو ایکشن لیتے پریکٹیکلی، ورنہ تو یاہو نے منہ چڑھا دیا، فوراً کہہ دیا کہ جی یہ ایسی ہم تو ون اسٹیٹ فلسطین کے تو کوئی سلوشن آپ اسٹیٹ کی بات ہی نہ کریں، فلسطین ریاست کی بات ہی نہ کریں آپ. اور وہ اس نے مزید شہید کر دیے، تقریباً 150 افراد جب سے یہ سائن ہوا ہے، اور ٹینک ان کے مزید بڑھتے جا رہے ہیں. غزہ میں آخری ایام ہے اور اس کے بعد وہی بات میرا خیال ہے سچی ہوتی نظر آ رہی ہے، بلکہ سامنے نظر آ رہا ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جس کا اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے، نیتن یاہو نے بھی کیا ہوا ہے، جس پہ ایک ڈاکومنٹری بھی منظر عام پر آ گئی تھی، جو کہ ریویریا آف مڈل ایسٹ کے وہ جو کہ دنیا کا اس وقت میرا خیال ہے سینچری کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ بننے والا ہے. اور یہ غریب فلسطینی آہیں اور سسکیاں بھرتے شہید ہوتے رہیں گے، اور ہو گئے. اب آخری لمحات ہیں، اس میں نہیں نظر آتا کہ کچھ ان کی دادرسی ہو چکے گی. جتنے بم اور بارود یہاں استعمال ہوا ہے 84,200، بلکہ تقریباً 8,04,000 کے قریب پاؤنڈ، اور پھر دوبارہ 65,000 پاؤنڈ بمز برسائے گئے ہیں وہاں تو اگر ڈپلیٹڈ یورینیم کا ہی حساب لگا لیں، آئندہ جا کے سائنسدان اس کو ایگزامن کریں گے وہاں کے سوائل کو، تو وہ تو ویسے بھی رہنے کی جگہ انہوں نے اب نہیں چھوڑی اس لحاظ سے جب تک کہ اس کو پورا ری ویمپ نہ کیا جائے. تو بڑی تباہی مچانے کے بعد اب جو وہاں رہ گئے ہیں
وہ فاقہ کشی سے اور ان کی حالت خراب ہے اور باقیوں کو غزہ سے دھکیل دیا ہے، تو یہ وہی لیکن بات جمیل تاریخ صاحب دہرانے لگی ہے۔ لیکن جمیل صاحب جیسے چین کی طرف سے بیان آیا ہے کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دینی چاہیے، تو الٹیمیٹلی اگر فلسطین کو تسلیم ان ممالک نے تسلیم کیا ہے جو اسرائیل کے الائی سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد چین کی سفارتکاری کی جو شروع ہوئی ہے کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دی جائے اور ریاست کو تسلیم کیا جائے جو باقی ممالک ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ جو ہے دو ریاستی فارمولہ جو ایک پیش کیا جا رہا ہے کہ دو ریاستی فارمولے کے تحت اس کو امپلیمنٹ کر کے اس تنازع کو ایورلی جو ہے وہ ختم کر دیجئے، اس کی طرف ایک اچھا شگون ہے یہ؟ نہیں تو پھر چین ہمارا اتنا اچھا دوست ہے، یو کے سے بھی ہمارے مراسم اچھے ہیں، تو ریزولوشن موو کر دیں کل اقوام متحدہ کے آرٹیکل 7 کے تحت، اور اس میں ریزولوشن اپنا اس ریزولوشن میں کہہ دیں کہ جو سیکورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن پاس کیا تھا 33 سال پہلے، اس کی امپلیمنٹ کر دیں، دو ریاستی جو منصوبہ تھا ایسا کیوں نہیں کرتے جو کہ قانونی طریقہ ہے۔ باقی تو پھر وہ زبانی جمع خرچ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بلبل کی اتڑیوں میں رگے گل کا پھانس ہے، مصرع تو کچھ نہیں ہے فقط ٹھونس ٹھانس ہے۔ تو یہ اپنے لوگوں کے پریشر کو ختم کرنے کے لیے اور دنیا کو دکھلانے کے لیے ہم درد دل رکھتے ہیں، ہم بھی اپنی حامی ملا دیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑیں، اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں، او آئی سی کو ہی دیکھ لیں، ان کے اپنے پیراگراف 7 میں دیا ہوا ہے، پیراگراف 16 میں دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کے ہر لحاظ سے مدد کی جائے گی، اور فلسطینیوں کو نہ پانی مل رہا ہے نہ کھانا مل رہا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، اور نہ ہم بائیکاٹ کر سک رہے ہیں اسرائیل کا۔ کس ہمارے ممبر ملک نے او آئی سی کے نے بائیکاٹ کیا ہے اسرائیل کا؟ کس ممبر ملک نے کہا ہے کہ ہماری فضاؤں سے بم اور بارود نہ لے کے جاؤ آپ اسرائیل میں؟ کس ہمارے ملک نے کہا اچھا ہے جمیل صاحب، او آئی سی کنٹری کے؟ سر جی سر اگر فرض کر لیں کہ جو آپ کی بات ہے کہ دو ریاستی فارمولہ کی طرف ابھی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں ہے، لیکن صرف یہ گفتگو ہے، اناؤنسمنٹس ہیں دیگر ممالک کے حوالے سے، تو یہ نیتن یاہو جو کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا، ہر ممکن کوشش کی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں تو ان کو بھی یہ تھریٹ فیل ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دو ریاستی فارمولے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ نہیں، وہ تو منہ چڑھا رہا ہے نا کہ آپ بات کرتے رہو، 10 دفعہ آپ پر تسلیم کر لو، لیکن ہم تو نہیں ہونے دیں گے، ہم تو ٹینک لے کے پہنچے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ قبضہ کرنے لگے ہیں۔ جیسے کہ ویسٹ بینک میں جیسے ہی یہ اناؤنس کیا ہے، اس کو ریکگنائز کیا ہے یو کے نے، کینیڈا نے، پورچگال نے، جس طرح جیسے اور باقی کرنے والے ہیں آج کل میں، تو جیسے اناؤنس کیا انہوں نے فوراً اپنے ٹینک مزید اندر لے گئے ہیں اور قبضہ کرتے جا رہے ہیں وہ، اور کل سے لے کے جب سے یہ سائن اناؤنس ہوا ہے 150-200 کے قریب مزید شہید کر دیے انہوں نے، اور کہہ دیا ہے، انہوں نے اناؤنس کر دیا، نیتن یاہو نے کوئی لگی لپٹی تو رکھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہونے دیں گے ہم یہ، اور اب تک جو اسرائیل نے کہا وہ کر کے دکھلایا اب تک، کیونکہ اس کو سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی، اور جب تک امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کا اس سینچری کا سب سے بڑا ریویرا آف مڈل ایسٹ، یہ جس میں ٹونی بلیئر اور کشنر جس پروجیکٹ کے سربراہ ہوں گے، یہ اناؤنس ہو چکا ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ سلسلہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا 57 ممالک کا یہ بلاک اور دنیا کے 145 ممالک نے جنہوں نے بائی لیٹرل طور پر تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، وہ بس دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کافی ہے، کوئی ایکشن تو پریکٹیکل کسی نہیں نے تو لیا او آئی نہیں، ابھی سی، آ جائے دو۔ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، او آئی سی ہے، یہ بھی دو ریاستی فارمولے کے حق میں لگتی ہے، بیان بھی سامنے موجود ہے۔ ان کے تو اپنے چارٹر میں دیا ہوا ہے، فلسطین کاز کو پروٹیکٹ کرنا نہیں، دو ریاستی بنیادی فارمولہ، وجہ ہے۔ دو ریاستی فارمولہ، جی دو ریاستی فارمولہ اس کا حصہ ہے نا، فلسطین رہے گا تو دو ریاستی فارمولہ رہے گا، فلسطین ہی نہیں وہ رہنے دے رہے ہیں تو آگے کیا؟ قبضہ ہو رہا ہے نا، اور جی ساتھ میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ویسٹ بینک کا کیا کہا نیتن یاہو نے؟ کہا کہ جی ویسٹ بینک کو ہم انیکس کر لیں گے، اس کے منسٹر نے کہہ دیا ہے، اس کا اور ایک ان کی پہلو یہ اپنی بھی تو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ نا جمیل صاحب، یہ پہلو بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ وہ چاہتا ہے کہ جب تک یہ دو ریاستی فارمولہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو، اس سے پہلے جتنی زمین وہ انکروچ کر سکتا ہے فلسطین کی اسرائیل کے اندر وہ کر لے، شاید اس لیے جو ہے وہ چیزیں ٹائم ڈیلے پہ جا رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ جی یہ سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اس کا ثبوت کیا ہے کہ 200 کے قریب سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن اب تک پاس ہو چکے ہیں 1948 سے لے کر اب تک،
وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 6 کے تحت پاس ہوئے ہیں. اس میں سے اگر ہمت ہے تو چیپٹر 7 کے تحت بس ایک ریزولوشن پاس کر دیں، اسرائیل کو لگام مل جائے گی، امن فورسز لے آئیں ادھر غزہ میں، جنگ بندی بھی ہو جائے گی. وہ تو نہ جنگ بندی ہونے دے رہے ہیں، ابھی تو چند دنوں کی بات ہے کہ اس کو ویٹو کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے یہ بس اب افسانے میں آپ دیکھیں گے، افسانے سے آگے کوئی بات نہیں اچھا ہوگی. جمیل صاحب، کیونکہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے، جو ابھی ہم نے اتنا بڑا ایک مائل سٹون ایگریمنٹ سائن کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، اور اسٹریٹجک معاہدہ جو ہوا، اس کے بعد دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، آپ کی گہری نظر ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کون کون سے ممالک مستقبل قریب میں پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے، دفاعی معاہدے کر سکتے ہیں؟ نہیں، کافی سارے ممالک اس چھتری کے نیچے بہت سارے ممالک آنا چاہیں گے، اور اس لیے کہ یہ ان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں ہے، ان کی اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس چھتری کے نیچے آئیں. اس لیے کہ اسرائیل تو اناؤنس کر چکا ہے نا گریٹر اسرائیل کا، اور اس میں نقشہ بھی دکھلا چکا ہے. چند ملک تو انہوں نے اناؤنس بھی کر دیے ہیں، اور پچھلے چند مہینوں کے اندر 1 سال کے اندر انہوں نے کچھ 6 ممالک پر ویسے ہی حملہ کر دیا ہے ان چیلنجڈ بالکل. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ممالک، اور پھر اس کا پروویژن، لیگل پروویژن موجود ہے OIC کے چارٹر جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کے پیراگراف 7 میں بڑے واضح طور پر دیا ہوا ہے کہ ہم تمام OIC ممالک اپنے سیکیورٹی ایپریٹس اور اپنے سیکیورٹی میکانزم بنائیں گے. سیکیورٹی میکانزم کیا ہے؟ وہ یہ جو سعودی عرب اور پاکستان نے یہ اپنے 2 طرفہ ایک پیکٹ سائن کیا ہے ملٹری کا تعاون کا، جس میں ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ سمجھا جائے گا، جیسے نیٹو کا ہے. تو یہ اس سے بڑا پلیٹ فارم کوئی ہو نہیں سکتا OIC کے، کہ جس میں اگر یہ ملٹی لیٹرل دفاعی معاہدہ ہو جائے تو یہ دوسری نیٹو کھڑی ہو جائے گی ادھر. کیوں نہیں، یہ ہو سکتا ہے. دوسری نیٹو کی آپ نے بات کی. اسی طرح یہ شنید تھی کہ جنوری جو گزر گیا، اس میں کوئی GCC ایک فارم ہونی تھی، گلف کوارڈینیشن کونسل، جس میں تمام عرب ممالک نے اکٹھے ہونا تھا، پھر ان کی ایک فورس بننی تھی، اکانومی ایک جیسے یورپی یونین ہے. تو پھر ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد شاید وہ ڈیلے چلے گئی. آپ سمجھتے ہیں دوحہ پہ اٹیک کے بعد سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک معاہدے کے بعد جو ہے اس کے اوپر زیادہ سپیڈلی کام ہوگا اور پاکستان کا اس میں وائٹل رول ہوگا؟ جی، اس میں کیونکہ اب تو ان کو پتہ پڑ گیا نا کہ ڈائیورسیفیکیشن اگر انہوں نے نہیں کی تو اب کی باری کس کی باری. گلف اسٹیٹ میں تو ایک پر تو حملہ ہو گیا ہے نا، تو اس لیے وہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا سلسلہ رہے جس میں کہ ان کو کوئی پروٹیکشن مل سکے. اور ان کو پروٹیکشن کے لیے ظاہر ہے جو اس خطے میں سب سے طاقتور عسکری قوت ہے، اور جو کہ ثابت کیا 10 مئی کو اس کو ثابت ہو گیا 7 سے لے کے 10 مئی تک کہ انڈیا کے ساتھ اس عسکری قوت نے پاکستان کے وہ مارکہ حق میں کیا کیا. تو یہ ہم نے تو کنونشنل وار میں ثابت کر دیا اپنے آپ کو کہ عسکری قوت کتنی بڑی عسکری قوت ہے اس پورے ریجن کی، جو کہ اب محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سپاہ سالار جو فیلڈ مارشل کو اتنی پذیرائی کی گئی وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لنچ پر بلا کے، اور اس میں اس کا مقصد بھی یہی محسوس ہوتا ہے. باقی تو ان کی کیا بات ہوئی ہمیں نہیں معلوم، مقصد میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک اسٹیبلائزر کے طور پر بھی اب، اور پاکستان سے ایڈوائز لینے کے لیے، مڈل ایسٹ کو پاکستان سے زیادہ اور کون جانتا ہے، ایران کو پاکستان سے زیادہ اور کون جانتا ہے، تو وہ اس میں ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر بھی بیچ میں آ جاتا ہے. پاکستان کی افضلیت اور اہمیت جو بڑی ہے، اس سے یہ سارے جو آپ GCC کنٹری بتا رہے ہیں، $6 ٹریلین کی اکانومی ہے، مذاق بات نہیں ہے. دنیا کی 40% جو اس وقت انویسٹمنٹ ہے اور ساورن فنڈ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ویسٹرن کنٹری میں. تو اس سے بڑی اور طاقت کیا معیشت کی ہو سکتی ہے؟ ایک طرف معیشت کی طاقت اتنی بڑی اور دوسری طرف عسکری طاقت. سر آخر میں جمیل صاحب، اتنی بڑے دفاعی معاہدے، پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن، پاکستان کی اکانومی کو آپ ٹیک آف ہوتا دیکھ رہے ہیں. دفاعی طور پہ تو الحمدللہ پاکستان ہو گیا. نہیں، یہ بڑی ایک منطقی سی بات ہے نا، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. دیکھیں اس وقت سعودی عرب جس کی اکانومی اس خطے میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی ہے، سب سے بڑی ہے، اور پاکستان جس کی عسکری قوت، جس کی ملٹری سب سے بہتر، جس نے ثابت کیا ابھی چند دنوں کی بات ہے. تو اب معاہدہ ہو گیا اب ایک کی کمزوری، دوسرے کی کمزوری، دوسرے کی طاقت، پہلے کی طاقت.
اگر معاشی طور پر پاکستان کمزور ہوتا ہے تو عسکری طور پر خود بخود زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. یہ تو ہمارے سالار نے سپاہ سالار نے کہہ دیا تھا جب کراچی میں بزنس مین کے ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری نیشنل سیکیورٹی ہماری معیشت ہے. اب انشاءاللہ معیشت کے معاملات جی سی سی کنٹری اور عسکری معاملات ان کے لیے ہمارے معاہدہ انٹرنیشنل قانون کے تحت ہوا ہے. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، جمیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ پاکستان کی دفاعی پوزیشن نے اب آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اسی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی گرو کرے گی اور پاکستانیوں کی زندگی آسودہ حال ہوگی. ناظرین، ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف خود سوشل میڈیا کی جماعت تھی، سوشل میڈیا کو اپنا ترا امتیاز سمجھتی تھی. آج وہی تحریک انصاف کے اکابرین سوشل میڈیا کے خلاف کیوں گفتگو کریں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، تحریک انصاف کا ترا امتیاز تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاپولر ترین جماعت تھی اور جس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے تحریک انصاف کے حق میں وی لاگ کرنا ہے، ٹویٹ کرنا ہے، کوئی پوسٹ کرنی ہے تو اس کے ویوز ملینز میں ہوں گے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ تحریک انصاف کے اکابرین ان کے بانی کے اوپر تنقید کر دے، بھلے وہ تحریک انصاف کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ اس کی درگت بنتی ہے کہ اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. لیکن اب ایک عجیب معاملہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے بانی جو ہیں ان کے آرڈر پہ چلنا ہے، نہ کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی لائن پہ چلنا ہے. اب لگتا ہے ایسا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت وہ خود سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے، سوشل میڈیا کے لوگوں سے نالاں ہے. آخر یہ وجوہات ہیں کیا؟ یہ کیوں اتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ ہے سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ اور جو تحریک انصاف کے اکابرین ہیں؟ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی آج پروگرام میں ڈاکٹر فرحان ورک، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں اور بہت اندر کی باتیں جانتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ پہلے تو سوشل میڈیا ہوتی تھی، اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی ناراض ہیں، وہ بھی تنقید کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی تنقید کرتے ہیں، باقی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی. تو جو پولیٹیکل آج کی قیادت ہے اس کو سوشل میڈیا اچھا نہیں لگ رہا. اندر کی کہانی ہے کیا؟ وجہ کیا ہے؟ جی کاشف بھائی، یہ جو پورا سوال ہے اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا جو مانیٹائزیشن کا ماڈل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں اب ان کی جو روزی روٹی ہے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی مانیٹائزیشن کے ساتھ جڑ چکی ہے. اب ان کے کوئی اینکرز ہیں جو کہ یوٹیوب کے اوپر شوز کر رہے ہیں، یا ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ ایکس سے پیسے کما رہے ہیں یا فیس بک سے کما رہے ہیں یا ٹک ٹاک لائیو سے پیسے کما رہے ہیں. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر پارٹی کوئی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی جنریٹ کرے تو ان لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال 2024 میں سب سے زیادہ پیسے کمائے، تو وہ اس روز پیسے کمائے جس روز یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی، یعنی کہ جو 26 نومبر کا دن ہے. آپ کسی بھی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے جب سٹیٹس کھولتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہی بندہ اگر عام دنوں میں 1 لاکھ یا 80,000 روپے کما رہا ہے تو وہ 26 نومبر کا جو دن ہے اس دن انہوں نے 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے کمائے ہیں. اب اس پہ فرق کیوں آتا ہے کہ جب بھی تحریک انصاف کا کوئی بھی ایونٹ ہوگا، جہاں وہ احتجاج ہو جائے، وہ جلسہ ہو جائے، کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے جس میں آڈینس کی اٹینشن آتی ہے، تو اس دن ان کے ریونیوز میں بہت بڑے سپائکس دیکھنے میں آتے ہیں. تو اس میں ماضی میں تحریک انصاف کیا کرتی تھی کہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر وہ کوئی نہ کوئی جلسہ یا کوئی ایکٹیویٹی یا ایونٹ کروا رہے تھے، جس وجہ سے یہ لوگ بڑی تعداد میں پیسے کما رہے تھے. اب گزشتہ 3 سے 4 ماہ میں آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ چونکہ تحریک انصاف کسی بڑے احتجاج یا جلسے کا اعلان نہیں کر سکی تو ان کی مانیٹائزیشن اور جو ریونیوز ہیں وہ گرنے شروع ہو گئے. اب اس کے بعد ان کے پاس جو الٹرنیٹ اسٹریٹجی بڑھ جاتی تھی وہ پھر یہ تھی کہ یا تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے قیادت کو پش کریں کہ وہ کوئی نئے جلسے یا احتجاج کریں، یا یہ خود سے کوئی ایونٹس جنریٹ کریں. اسی سلسلے میں حالیہ کچھ عرصے میں تحریک انصاف کی قیادت کو یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ بلیک میل کرنے لگ پڑے کہ آپ لوگ کوئی احتجاج یا کوئی جلسہ کیوں نہیں کر رہے. اور ان کی جو قیادت ہے وہ obviously یہ چیز سمجھتی ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں بیرون ملک بیٹھے ہیں، ہم لوگ پاکستان بیٹھے ہیں، یہاں پر کارکن بیچارے گرفتار ہوتے ہیں، تو آپ کی سوشل میڈیا کمائی کے پیچھے ہم کوئی جلسہ یا احتجاج کرتے ہیں، وہاں پر پیچھے کارکن گرفتار ہو رہے ہیں،
لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور وہ سارا جو الزام آتا ہے وہ پھر صوبائی حکومت کے اوپر آتا ہے کہ وہ کیسز کی پیروی نہیں کر رہے. تو صوبائی حکومت نے خود کو اس پورے پروسیس سے ڈسٹینس کیا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ باقاعدہ وہ جو چیز ہے وہ بڑھ کر پراپر بلیک میلنگ کی سطح پر چلی گئی ہے, اور اسی وجہ سے علی امین گڈھا پور کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ کے دوران لگاتار بلیک میل کیا جاتا ہے. کبھی انہیں ایجنسیوں کا بندہ بولتے ہیں, کبھی کچھ بولتے ہیں. حالانکہ عمران خان کی جانب سے آپ کو ایک بھی ایسا بیان نظر نہیں آ رہا کہ مجھے علی امین گڈھا پور پسند نہیں ہے, اس کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن یہ پورا پریشر اسی نیت سے ڈالا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی احتجاج ہو, کوئی بڑا ایونٹ ہو. ابھی حالیہ کچھ ہفتے میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک نیا پروگرام شروع کیا, وہ اذانوں والا. تو مشن اس کے نور. اوپر بھی ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایونٹ ہونا چاہیے. ہاں نہیں, یہ مشن نور جو ہے, اب تو آج بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آیا, کیسے اس کا وہ ہوا, کیسے امپلیمنٹیشن شروع ہوا, تو انہوں نے تو اس سے ایسے لا تعلقی سی کی ہے. تو یہ اس کا اوریجن کیا تھا مشن نور کا؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی ایک سیکٹ کی طرف جو ہے نا وہ پارٹی کی لے کے جا رہے ہیں, اس کی شبیہ جو سی بنتی چلی جانے کی طرف کوشش کر رہی ہے. جی کاشف بھائی, اس پہ نہ دیکھیں, ہم نے چونکہ تحریک انصاف کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, میں گزشتہ 10 سال ان سے منسلک بھی رہا ہوں, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی جانتا ہوں, تو میں وہ سارے چہرے پہچانتا ہوں جو کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب سے عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, اس کے بعد سے چند ایسے مشکوک اکاؤنٹس تحریک انصاف کی صفوں میں باقاعدہ پلاننگ اور اسٹریٹجی کے تحت داخل کیے گئے, جن کا مقصد تحریک انصاف کا مقصد نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو یہ بات تھوڑی واضح کرتا ہوں کہ جیسے تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے, تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں, کل کو ہمارے پاس وفاقی حکومت ہو, ہمارا جو لیڈر ہے وہ رہا ہو جائے. تو جو بطور سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف کا یہ ایجنڈا ہے. لیکن یہ جو محسوس اکاؤنٹس ہیں, ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تحریک انصاف کے ایجنڈا سے بالکل مختلف ہے. وہ کیسے ہے کہ یہ اکاؤنٹس پاکستان میں خانہ جنگی کی بات کرتے ہیں, سول وار کا بیانیہ دیتے ہیں, پنجابی پشتون کی لڑائی کرواتے ہیں, یہ جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان, ان کی کھلے عام حمایت کرتے ہیں, بھارت کی حمایت کرتے ہیں. اور ان اکاؤنٹس کا جو لگاتار ایک ٹارگٹ ہے وہ کوئی سیاسی ٹارگٹ نہیں بلکہ پاکستانی فوج ہے. تو اب ان اکاؤنٹس کا جو ہمیں ایک بظاہر ایجنڈا نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی ریاست میں سول وار ہو, پاکستانی ریاست کا پورا نظام کولیپس کر جائے, لوگ اور فوج آپس میں لڑ پڑیں, مختلف قومیتیں آپس میں لڑیں, دہشت گرد تنظیمیں طاقتور ہو جائیں. اور اس سے جو الٹیمیٹ ان کے ذہن میں ایک بینیفٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ 1973 کا جو آئین ہے جس میں چند محسوس شکیں ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے, پاکستانیوں کے لیے بڑی اہم ہے, وہ شکوں کا جو سے خاتمہ ہو جائے. اب اسی ایجنڈے کے تحت یہ جتنے جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ تحریک انصاف میں باقاعدہ کام کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں وہی ایسے ایونٹس جنریٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, متعدد بار میرے پروگرام میں میرے ساتھ یہ ڈیبیٹ آپ کی ہو چکی کہ جبران الیاس صاحب جو ہے وہ کسی دور میں CIA کے ملازم رہے, پھر وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے پھر PTI کا سوشل میڈیا ٹیک اپ کیا. لیکن یہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے یہ انویسٹیگیشن ہوئی کہ بانی تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ چلا کون رہا ہے, تو اس میں انہوں نے جب جبران الیاس صاحب کا نام لی تو انہوں نے کہا جی وہ بڑا پرو پاکستانی ہے, پیٹریوٹک ہے, لائک اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے. میرا سوال یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ کیا کوئی ایک شخص ہی ہینڈل کر رہا ہے یا ایک سے زیادہ کر رہے ہیں, اور وہ کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے ایما پہ بانی کے ٹویٹر سے ٹویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر چیزیں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے؟ جی کاشف بھائی, اب جو انفارمیشن ان سے ریلے کی جا رہی ہے وہ تو لیما خان ریلے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ٹویٹ کر رہا ہے وہ جبران الیاس ہی کر رہا ہے. جبران الیاس کے متعلق میں ایک بار پھر سے آپ کو واضح کر دوں کہ 2010 میں اس بندے کی آن لائن سیریز گوگل کے اوپر موجود ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ امریکہ میں اب جب بھی کسی سرکاری ادارے میں نوکری کرتے ہیں تو آپ کی CV باقاعدہ پبلک کی جاتی ہے تاکہ عام لوگ دیکھ سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ہم کانسپریسی تھیوری نہیں دے رہے, سیاسی تھیوریاں نہیں دی جا رہی ہیں. آپ کو اس کی CV پر لکھا نظر آئے گا کہ 2010 میں یہ بندہ یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس کے لیے کام کر رہا تھا. اب یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ جب بندہ یہ کام کر رہا تھا اس کے بعد 2011 میں یہ باقاعدہ امریکہ سے ٹکٹ کٹوا کر اسلام آباد آتا ہے, یہاں پر آ کر جہانگیر خان ترین صاحب کی ٹیم سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ مجھے عمران خان کے پاس لے کر جائیں کیونکہ میں نے PTI کا سوشل میڈیا کھڑا کرنا ہے. اب عمران خان کے پاس جب اس کو لے کر جایا جاتا ہے تو عمران خان کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ میری کراچی کی ایک ٹیم ہے, اس سے آپ ملاقات کریں تو وہ آپ کو بتائے گی کہ کیسے ہمارا سوشل میڈیا چلتا ہے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں, یہ چیز نہیں تھی. ڈاکٹر عارف الوی اور وہ جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے بیٹے تھے وہ پھر نیوٹرل وینیو یعنی دودھرا میں آئے, تو یہ
جبران الیاس اسلام آباد سے لودھرا گئے اور کراچی سے لودھرا آئے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی بنیاد رکھی. اب یہاں پر کوئی بھی جو عقل والا بندہ ہے وہ پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ ایک بندہ یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس کے لیے کام کر رہا ہے, وہ کس ایجنڈے سے پاکستان آیا, کیوں اس نے ٹکٹ کٹوایا, کیوں پاکستان آ کر اس کو لودھرا تک جانا پڑا اور وہاں پر جا کر کوئی پارٹی کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے. اب یہ جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن جب یہ 10-15 سال کا عرصہ گزرا, جب عمران خان کی وہ اسمبلی سے وہ نکالے گئے, اس کے بعد یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی سے اس بندے کنٹرول سنبھالا, کیونکہ تحریک انصاف کا سارا سوشل میڈیا جبران الیاس ہی کنٹرول کرتا تھا. ہمیں یہ چیز پتا تھی, لیکن وہ کبھی فرنٹ پر نہیں آتا تھا, کبھی عہدہ نہیں لیتا تھا کہ میں سوشل میڈیا ہیڈ ہوں, لیکن امریکہ بیٹھ کر وہ سارے پیجز وغیرہ مینج کرتا تھا. بیچ میں 2-3 دفعہ ایسے واقع بھی آئے جب یہ مختلف جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں, عثمان ڈار ہو گئے, جہانگیر تین ہو گئے, انہوں نے کوشش کی کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کو پاکستان سے آپریٹ کیا جائے, اور اس بندے نے عمران خان کے منہ پر انکار کر دیا تھا کہ میں آفیشیل سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو نہیں دوں گا, اپنے جو ہوتا ہے کرنے. تو اس کے بعد عمران خان کو کمپرومائز کرنا پڑا, اتنا زیادہ اس بندے کا ہولڈ ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس کا جو اصلی چہرہ تھا وہ 2022 کے بعد ہمیں نظر آتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو مشن نور نام کی کیمپین ہے, اس میں جب تحریک انصاف کی قیادت نے سوال اٹھائے کہ آپ اس کا بس نام تبدیل کر دیں کیونکہ چیز متنازع ہو رہی ہے, تو اس بندے نے تب بھی اپنے اکاؤنٹ سے وہی مہم جاری رکھی, اس نے نام تبدیل نہیں کیا. تو یہاں پر ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کا بظاہر کوئی الٹیریئر ایجنڈا ہے جس کے تحت ان اکاؤنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ریاست کے خلاف لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جبران الیاس کے علاوہ بھی کوئی شخص بانی کا یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں؟ نہیں کاشف بھائی, یہ جو اکاؤنٹ ہے اس ٹائم امریکہ سے رن ہو رہا ہے اور وہی ہینڈل کر رہا ہے, جبران الیاس ہینڈل کر رہا ہے. اور ان کو انسٹرکشن جو ہے وہ علیمہ صاحبہ کی مل رہی ہیں, مراد سعید کی نہیں مل رہی؟ جی ماضی میں ان کو جو انسٹرکشنز تھی وہ رؤوف حسن صاحب سے ملتی تھی, اب جو ان کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں وہ علیمہ خان سے مل رہی ہیں. تو یہ جو کے پی کے کا تنازع ہم دیکھ رہے ہیں اور علیمہ باجی اور گنڈا پور صاحب کا جو تنازع ہے, یہ تنازع کہاں تک جائے گا, اس کی وجوہات جو سی ہیں وہ کیا ہے, اس کے پیچھے ایجنڈا کیا کار فرما ہے؟ مجھے جو لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے, جب ان کو سیکٹری بنایا گیا تو وہ علیمہ خان صاحبہ کی سفارش پہ بنایا گیا. محمود خان اچکزئی صاحب والا فارمولہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پہ کیا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ استعفے دینے کا معاملہ ہے وہ بھی سارا اس میں بھی پیچھے علیمہ خان صاحبہ کی تھاٹ ہے یا اچکزئی صاحب کی تھاٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہوگی؟ کاشف بھائی, ہم نے چونکہ تحریک انصاف میں کافی کام کیا ہے تو ہمیں مختلف شخصیات کے متعلق لوگوں سے ایک اوپینین ملتی رہتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کے متعلق جو ہمیں ایک رائے ملتی ہے, اور یہ عمران خان کی اپنی رائے ہے, میں نے بہت سے لوگوں سے سنی ہے, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ علیمہ جو سی ہے وہ بھی عمران خان بننا چاہتی ہے, یہ ان کی اپنی رائے رہی. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے متعلق بھی ماضی میں عمران خان صاحب کو کافی تھا, ایک شکوک و شبہات تھے کہ یہ جو سی ہیں پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور میری جگہ لینا چاہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی عمران خان قید سے باہر تھے, علیمہ خان کو کبھی بھی انہوں نے مین فریم میں آنے نہیں دیا, انہوں نے ان کو پارٹی معاملات سے دور رکھا, اور ان کی حتی الامکان جتنی کوشش رہی وہ یہی تھی کہ علیمہ خان کسی بھی پارٹی کے مسئلے میں میرے ساتھ بظاہر انوالو نہ ہو. لیکن اب چونکہ عمران خان جیل میں ہیں تو ہمیں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ نظر آتی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ وہی بیانات دلواتی ہیں یا وہی سٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہیں جن سے عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ایک عام آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کئی سٹیٹمنٹس میں وہ افغانستان کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اب یہ جتنے بھی بیانات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے ہیں, یا تو یہ لوگ جان بوجھ کر ان سے بلواتے ہیں ادھر بیٹھ کر باتوں میں اور پھر بہانے سے ایشو کیا جاتا ہے, یا علیمہ خان صاحبہ کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے. کیونکہ تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے اس میں جس بندے سے ہی میری بات چیت ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ عمران خان ریاست کے ساتھ چلے, پاکستان کے ساتھ چلے, اور ہمارا جو سے ایک ہم سیاسی مین سٹریم میں آئیں. لیکن علیمہ خان کی ایک کوشش ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ جتنے عرصے قید رہ سکتے ہیں ان کو قید رکھا جائے تاکہ سارے معاملات ان کے کنٹرول میں رہیں. اور یہ جو ابھی ٹکٹوں کا بھی پورا ایک معاملہ چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے استعفے دیے, اس میں بھی علیمہ خان کی اب مکمل کوشش ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن لڑے اور ٹکٹیں جو سی ہیں وہ علیمہ خان تقسیم کریں. تو یہ بھی اب ایک آج کل ایک پلاننگ جو سی ہے وہ چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں, یہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں وہ کوئی علیمہ خان صاحبہ یا عمران خان صاحب کے نظریے کے مرہون منت تو نہیں بیٹھے ہوئے, کہیں نہ کہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی چیز کمپرومائزڈ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسے تو سسپیکٹ لوگ ہوں گے جو جن کے اوپر خود پارٹی کے اندر لوگوں کو بھی شک ہوگا کہ ان کی قبولیت بھی ہے اور ان کی مقبولیت بھی ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے.
जी काशिफ भाई मैं समझ गया, लेकिन देखिए यहाँ पर ना गेम पूरी डिफरेंट है। तहरीक इंसाफ जितनी भी रन होती है वो सोशल मीडिया बयानिए के थ्रू होती है। अब मुझे इस बात पर 100% यकीन है कि ये जो जिब्रान इलियास हैं, ये जितने भी जाली अकाउंट्स तहरीक इंसाफ के ऑपरेट हो रहे हैं, वो सारे के सारे जिब्रान इलियास के साथ इन कांटेक्ट हैं, और जिब्रान इलियास उन अकाउंट्स को बाकायदा डायरेक्शंस देता है कि किस किस लीडर को टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है। तो चूंकि अलीमा खान और जिब्रान इलियास की आपस में दोस्ती है, उनका एक मैकेनिज्म चल रहा है और वो चीजें आपस में शेयर भी कर रहे हैं, ट्वीट्स वगैरह भी करवा रही हैं, तो ये जितनी भी मकामी क़यादत है उनको बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए होस्टेज किया गया है ताकि कोई भी अलीमा खान के खिलाफ बात ना कर सके। हालांकि वो लोग करना चाहते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि जैसे ही कोई ऐसा बंदा जिसकी तरफ आप इशारा करने को उठता है, तो उसके उसी वक्त ये जितने भी जाली अकाउंट्स हैं वो जिब्रान इलियास के हुक्म के ऊपर उस बंदे को टाउट, गद्दार, एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट और क्या कुछ इल्जामात लगाकर उसको मतलब ये है कर देते हैं, और वो लोग जो उसके पीछे हट जाते हैं। जिसको अलीमा खान साहबा पसंद नहीं करती उसको हटाने के लिए जिब्रान इलियास और उनकी कंपनी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बंदा खुद ही साइडलाइन हो जाए या वो आके इनके हाथ पे बैत कर ले। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि मुराद सईद साहब सेनेटर मुंतखब हो गए, मुराद सईद साहब कुछ सामने नहीं आ रहे, आपके पास क्या इत्तला है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर आपका बड़ा एक टाइम गुजरा है और बड़ा मुश्किल टाइम भी गुजरा है, तो मुझे ये बताइएगा कि मुराद सईद साहब की सपोर्ट जो है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ है या अलीमा खान साहबा के साथ है? जी काशिफ भाई, उनका जो सा है एक बिल्कुल तीसरा धड़ा है जो कि इनसे बिल्कुल हटके है, और उनके धड़े में इस वक्त अली अमीन गंडापुर की काबीना के काफ़ी वुज़रा भी शामिल हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि चूंकि वो खुद मंजर आम पर नहीं आ रहे, अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ के लोग तो इसका जो इल्ज़ाम है वो रियासत की जानिब लगाते हैं कि उनको शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक हमारी इतलात हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से भी उनको काफ़ी खतरात हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ में उनको एक पोटेंशियल इमरान खान का अगला जानशीन समझा जाता है। तो इस वजह से वो शायद इसलिए भी सामने नहीं आ रहे कि अगर इमरान खान को की जगह कोई नई क़यादत आती तो कल को फिर वो मुद्दा ना हो और वो सही वक्त के ऊपर सामने आ सकें और सूरत हाल को कैच कर सकें। तो यही वजह है कि मेरे ख्याल से कि उनको अभी साइड पर रखा जा रहा है और वो खुद अपनी मर्जी से सामने नहीं आ रहे। जब वक्त होगा कि उन्हें ऐसी सिचुएशन लगी कि अब जो से उनके लिए रास्ता क्लियर है तो वो आ सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ में वो एक फयाजुल हसन चौहान साहब का बड़ा मशहूर फिक्र है। वो बोलते हैं कि एक बंदे को ओहदा दिया जाता है और दो लोग उसके पीछे लगा दिए जाते हैं। तो ये पार्टी का एक ट्रेंड भी रहा है। ये तो खुद इमरान खान साहब का महबूब मशगला रहा है, वो आपको भी पता है। मुझे ये बताइएगा सर कि इतने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्होंने लगाए लॉबिंग के ऊपर। अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, बानी रिहा हो रहे हैं, जुल्फी बुखारी लंदन से काम कर रहे हैं, कोई कहीं से काम कर रहा है, हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ पैसे खा खू के लोग निकल गए और बानी बेचारे फंस गए, या इनका हाथ ही नहीं पड़ा? जी काशिफ भाई, जहाँ तक हमें अंदर के लोगों से इतलात मिलती हैं वो कुछ इस तरह से मिल रही हैं कि फंडिंग के लिए पैसे बहुत बड़ी तादाद में लिए जाते हैं, लेकिन होता ये है कि जब वो इन तंजीमों को पैसे देने का मामला आता है तो उस वक्त उस रकम का 5% या 10% दिया जाता है और बाकी जो 90% है वो अनअकाउंटेबल होता है। तो तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज के लोग हैं वो अक्सर इस चीज़ की शिकायत भी कर रहे हैं। हालिया कुछ अरसे में काफ़ी उनकी शिकायतें पार्टी के फोरम्स पे भी उन्होंने उठाई, उन्होंने बाकायदा ईमेल्स वगैरह भी लिखी कि हमसे बड़े पैमाने पर फंडिंग ली जा रही है लेकिन उसके नताइज नजर नहीं आ रहे। तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि पार्टी के अंदर जो क़यादत है वो चूंकि अनअकाउंटेबल पैसा है तो उसमें से काफ़ी बड़ी तादाद में जो पैसा है वो साइड पर हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा कि वकला के ऊपर भी गुज़िश्ता कुछ अरसे में बड़े इल्ज़ामात लगे कि कई अरब रुपए उन्होंने केसेस के ले लिए हैं लेकिन केसेस का नतीजा नहीं निकल रहा। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को, बेचारों को लूटा गया है, बहुत बुरे तरीके से लूटा जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान विर्क साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम आपने आपके सामने रखा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।